बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं सुमेरा सलीम। नाज़रीन, मुज़फ़्फ़राबाद में हुकूमत की मुज़ाकराती टीम और अवामी एक्शन कमेटी के मुज़ाकरात का दूसरा दौर जारी है। हुकूमती कमेटी के रुकन डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब ने कहा कि हम कश्मीरी आवाम के हकूक़ के मुकम्मल हामी हैं। अवामी मफाद के ज़्यादातर मुतालबात पहले ही मंजूर किए जा चुके हैं। चंद मुतालबात के लिए आईनी तरमीम दरकार है, उन पर बातचीत जारी है। जबकि दूसरी जानिब इसहाक डार साहब ने कहा कि गजा अमन मुआहदे के लिए ट्रंप ने जो 20 नुकात पेश किए वो हमारे नहीं है, ये वो ड्राफ्ट है जिसमें तब्दीली की गई है। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। वीडियो लिंक पे हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम जी, आपको भी डॉक्टर साहब, मुज़फ़्फ़राबाद में हुकूमत की मुज़ाकराती टीम और अवामी एक्शन कमेटी के मुज़ाकरात का दूसरा दौर है। क्या नतीजा खेज़ मुज़ाकरात की उम्मीद है कि आप समझते हैं कि मौजूदा मुज़ाकराती अमल से कोई मुस्तकिल और पायदार हल निकल सकेगा? जी, फिलहाल तो जो इतलात आ रही हैं वो ये है कि मुज़ाकरात कामयाब होने जा रहे हैं गालिबन। अभी तक जो मेरे पास इतलात हैं और बातचीत आगे बढ़ी है और उम्मीद है कि कुछ देर में, अभी तक जो इतलात हैं, हो सकता है कोई फिर डेडलॉक आ जाए सामने, लेकिन अभी तक ये इतलात हैं कि कामयाबी के साथ मुज़ाकरात आगे बढ़ रहे हैं। और जो दोनों फरीकैन हैं उन्होंने जाहिर है कि दोनों तरफ से लचक का मुजाहरा भी हुआ है, बात भी सुनी गई है और ये है कि इसका कोई बेहतर हल निकल आएगा। अभी तक ये इतलात आ रही हैं और शायद आज रात को ही या कल अर्ली मॉर्निंग आवर्स किसी वक्त हमें कोई अच्छी इतला मिले। हमारी तो है कि ये सुकून रहे और जो भी मामलात हैं ये अफ़ाम तफ़हीम के साथ हल हो जाएं। दूसरे, लेकिन जो एक बड़ा बहरान जन्म ले रहा है वो ले रहा है मशरिक़ वस्ता में, और वो जन्म ले रहा है गजा और इसराइल और ये इस पूरे खत्ते में। मैंने आज इसहाक डार साहब की जो तकरीर है उसको कुछ हिस्सा सुना पार्लियामेंट में। वो ये जो पूरा अरेंजमेंट है ये क्राइसिस टू क्राइसिस जा रहा है, क्राइसिस टू क्राइसिस, एक क्राइसिस से दूसरा, दूसरे से तीसरा, चौथा, पांचवा। ये पूरा जो सिस्टम है ये चूंकि एक आप समझ लें कि एक गिरने की पोजीशन में है, गिर रहा है, तो एक दूसरे को जो है एक दूसरे के ऊपर लड़ाई झगड़े, इल्जाम तराशी, आगे पीछे, ये सारा जो है ये कुछ चल नहीं पा रहा। ये डार साहब ने जो आज बात की है, मैं उनकी बात सुनता रहा। उन्होंने कहा कि भाई ये सारा तो वजीर आजम ने किया है, तो वजीर आजम ने किया है तो फिर वजीर आजम का एक अलग कोई होता है। ये तो मेरा तो अपना ख्याल ये था कि वजीर खारजा वजीर आजम के अंडर आते हैं, तो अगर वजीर आजम का कोई अलग से गया था, उनके स्पीच राइटर्स की कोई अलग टीम है, जो कि है, जो कि है ये बात। और बड़ी ये एक इंटरेस्टिंग बात है जो मैं बार बार पूछ रहा हूँ कि क्या वजीर आजम की उस स्पीच में कोई तरामीम हुई है? तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो वो तरामीम किसने की? अच्छा, डार साहब को पता है। कमाल की बात ये कि डार साहब को पता है, डार साहब को, कि जो उनकी स्पीच थी उसमें उनके स्पीच राइटर्स ने में से 2 हजरात ने उसमें जो है वो तरमीम कर दी। अच्छा, जो खातून है शमा जुनीजो साहबा, उनको वो नहीं, 2 हजरात ने उसमें तरमीम कर दी। और वो तरमीम जो है वो शायद तरमीम का, चूंकि मैंने वो देखा है, ड्राफ्ट मेरे पास मौजूद है और मैं बड़ी जिम्मेदारी से बात पहले दिन से कह रहा हूँ कि क्या उसमें कोई तब्दीली हुई है। तो वो तब्दीली जो है वो वजीर आजम ने, अच्छा इन्होंने, अगर वो ख्वाजा आसिफ ने बात की थी तो फिर ये तो वजीर खारजा थे, तो इन्होंने वो कैसे इनकी मर्जी के बगैर वो जो वजारत खारजा का पूरा एक एलामी आ गया था वो कैसे आ गया था? तो ये एक अजीब सी एक सूरत हाल है और मैं इसमें तो मुझे नहीं समझ में आता कि ये किस तरह मैनेज कर रहे हैं चीज़ों को। बड़ा संजीदा है मामला इसराइल का। उसको ये बिल्कुल यानी ये कह रहे हैं कि जी वो सेनेटर मुश्ताक को वहाँ पे अगर गिरफ्तार कर लिया तो यूरोपीय ममालिक से रब्ता करेंगे। भाई, इस्लामी ममालिक से क्यों नहीं करेंगे? आप बाकी लोगों से करें जो उनसे रब्ते में हैं। तो ये बहरहाल मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी बहुत ठीक जा रही है। बीच में जो गुफ अप हो गया है पिछले कुछ अरसे में, इसको ये इस वक्त, क्योंकि अब मैं कोई बात ज्यादा नहीं कहना चाह रहा, लेकिन डॉक्टर साहब ने वजीर आजम में डाल दिया, वजीर आजम आके वादे करेंगे कि मेरी एक अलग टीम है जिसका वजीर खारजा को नहीं पता, जिसका वजीर दिफा को भी नहीं पता, किसी को भी नहीं पता। तो ये कि कोई जहाज, हर कोई जहाज में चढ़ जाता है और ये तो अजीब सी बहरहाल बात की। वो गुस्से में आ जाते हैं थोड़ा सा डॉक्टर साहब, लेकिन अच्छे आदमी हैं, अच्छे आदमी हैं। तो ये है कि लेकिन जो कि सिस्टम आपस में अजीब से अंदाज में है ना, तो हर कोई शख्स जो दूसरे के पीछे लगा हुआ है। अच्छा, एक तो बात ये हो गई अंदरूनी सियासत, ये मैन मेड क्राइसिस है और ये
چلے گا تو چلے گا سسٹم، نہیں چلے گا تو نا ملک نے تو آگے نکلنا ہے. یہ عجیب سی بہرحال ہے معاملہ، لیکن یہ اسرائیل والا معاملہ اتنی آسانی سے ختم ہونے نہیں جا رہا. اس کی وجہ یہ ہے جی کہ یہاں سے نکلتے ہیں ملک کے اندر کے جو معاملات ہیں اور ذرا ریجن پہ آتے ہیں، اور اس کے وہاں کے اثرات یہ اندر کے سیٹ اپ پہ ہوں گے، اور وہ ہو رہے ہیں. اور آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ اب یہ جتنے معاملات ہیں وہ باہر کے ہی ریجن کے ہی معاملات ہیں جو ملک کے آنے والے دنوں میں فیصلے کریں گے، جو میرا ہمیشہ سے نقطہ نظر ہے. تو اس لیے آپ دیکھیں گے بہت سارے لوگ جو ہیں اچانک ان کو غزہ بھی یاد آ رہا ہے، بات بھی ہو رہی ہے، ڈسکشن بھی ہو رہا ہے، یہ بھی ہو رہا ہے، وہ بھی ہو رہا ہے، اسرائیل آگے پیچھے دائیں بھائی. یہ تو 3 سال سے معاملات چل رہے تھے، اور میرا نہیں خیال کہ ہم نے کسی بھی دن اس کو فالو اپ کرنا چھوڑا ہے. اور آج بھی ابھی جو صورتحال ہے وہ بڑی عجب سی ہو گئی ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا ہے کہ جی میں جو ہوں وہ اتوار کی شام 6 بجے تک کا میرے پاس میں ٹائم دے رہا ہوں حماس کو. صحیح. 6 بجے تک جو ہے جواب. وہ حماس نے اگر جواب نہیں دیا جی تو حماس جو ہے وہ اس کے بعد جو کچھ ہوگا وہی جو ان کا اسٹائل ہوتا ہے بات کرنے کا، اس کے بعد قیامت جو ہے وہ ٹوٹ پڑے گی اور ختم ہو جائیں گے سارے لوگ، اور میں پھر اسرائیل کو کھلا چھوڑ دوں گا اور یہ کر دوں گا اور وہ کر دوں صحیح. گا. مسئلہ یہ ہے کہ یہاں خود پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی پھنس گئے ہیں. پریزیڈنٹ ٹرمپ سب کے سب پھنسے ہوئے ہیں اس وقت. صحیح. اب دیکھیں نا پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں جی. وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے لینا ہے نوبل پیس انعام. پرائز. جی. جنگیں ان سے ختم نہیں ہو رہی، جی. اور وہ جو ہے وہ اب نتن یہو جو ہے وہ، اچھا نتن یہو بھی پھنس گیا ہے، وہ میں آپ کو صحیح. بتا، سارے پھنس گئے ہیں اس میں. اس کی وجہ یہ ہے جی. کہ جو انہوں نے بڑی اچھا انہوں نے قائل کر لی ہے. میں خبر آپ کو دوں کہ جی جی. حماس کی جو قیادت ہے، فلسطینی قیادت، وہ قائل ہے بڑی حد تک اس میں، کیونکہ پاورفل پلیئرز ہیں نا، پاورفل پلیئرز ہیں جو اون کرتے ہیں پوری چیز کو، جو اس میں عملی، یہ نہیں کہ ہم نے اسے کہہ دیا تھا، اسے کہہ نہیں نہیں، جو پراپر اس میں جو جیسے پریزیڈنٹ رجب طیب اردگان ہے جی. ترکی کے، ان کے فورن منسٹر ہیں، ان کے جو انٹیلیجنس چیف ہیں، تو وہ بڑا اس کو یہ جو اسرائیل اور جو فلسطین کا ایشو ہے اس کو بہت جی. سیریس، بہت سنجیدہ جتنا اپنے ملک کو سنجیدہ لیتے ہیں اتنا اس ایشو کو بھی لیتے ہیں. اس کے بعد قطر بہت اس میں ایکٹیو فعال، اور پھر سعودی عربیہ، اور پھر سارے ہی ممالک، اور پھر اس میں ایران. اچھا یہ ذہن میں رکھیں جی. کہ یہ جو اس وقت ہو رہا ہے نا، جی. یہ تنازع تو ہے 1948 کا یا بیلفور کا، یا جب سے بھی اس کو شروع کریں، 1917 سے یا کریں، 16 سے کریں، جب بھی کریں. یہ تمام فلسطین اسرائیل تاریخ بشمول جنگوں کے، ٹھیک ہے، چاہے وہ 48 کی ہو، چاہے وہ یہ 73 والی ہو، 73 کی ہو، 67، جو بھی جنگیں ہیں اس میں، ایون انتفاضہ کو لے لیں آپ، پہلی دوسری، جو اتنی خوریزی آج تک نہیں ہوئی. صحیح. اتنی خوریزی آج تک نہیں ہوئی جتنی اس وقت ہوئی ہے اور ہو رہی ہے. صحیح. ٹھیک ہے نا، یہ ایک پراپر جینوسائیڈ قتل عام. تو اسی لیے جو ہے یہ پہلے ہوئی نا، 2 روزہ جنگ ہوئی، 3 روزہ، 5 روزہ، 12 روزہ، یہ وہ آگے بھی، اس میں قیادتیں شہید ہو گئی ہیں، بچے، عورتیں، جوان، اس میں ایران پہ حملے ہوئے، اس میں سیریا بیچ میں آ گیا، اس میں لیبنن کے اندر شہادتیں اور حملے ہو رہے ہیں بیچ میں، اسے پھیل گیا پورا جو ہے نا خطہ اس وقت، یہ پورا سلگ رہا ہے. صحیح. اچھا ٹرمپ اس میں کتنا پھنس گیا ہے میں آپ جی کو جی. یہ بتاتا ہوں. ٹرمپ جو ہے ان کے سارے کاروباری مفادات تو مشرق وسطیٰ کے اندر ہیں، جی. ویسٹ، وہ کوئی انہوں نے کوئی، وہ کریڈٹ تو بہت لیتے ہیں، لیکن کانگو میں جا کے تو بزنس نہیں کرنے کو کہہ رہا تھا نا فی الحال، ابھی تک جو میری اطلاعات ہیں. جی. کانگو تو وہ نہیں جا رہے، نہ ہی وہ جو ہے ایتھوپیا جا رہے ہیں. وہ جنگ بندیاں کروا رہے ہیں، مگر ابھی تک کوئی ایسی خبر نہیں آئی ان کی کہ ان کا وہاں پہ کوئی خاص انٹرسٹ ہو. سارا کا سارا تو ان کا ادھر مشرق وسطیٰ میں، اور مشرق وسطیٰ پھیلتا ہے تو پھیل کے پھر یورپ کو بھی ساتھ دیتا ہے، کیونکہ یہ جو پلان ہے یہ صرف مشرق وسطیٰ کا نہیں ہے، یہ یورپ کا بھی پلان ہے. صحیح. وہ بیلفور کی 2 ممالک جو بیلفور ڈیکلریشن کے، جو اسکائی پیکوٹ کے، یا بیلفور تو چلیں برطانیہ کا تھا، اسکائی پیکوٹ کے، تو اس میں تو فرانس اور برطانیہ کا ہے نا ایشو سارا. جی. اچھا اب اس میں معاملہ یہ ہے کہ یہ ٹرمپ کیسے پھنسے ہوئے ہیں. ٹرمپ ایسے پھنسے ہوئے ہیں کہ وہ اس میں جو بات ہے نا ساری،
اچھا حماس والے قائل ہو گئے، عرب ممالک بھی قائل ہو گئے. صحیح. عرب ممالک کی طرف سے بات گئی کہ جی آپ ہمیں ذرا کچھ دن اور دیں، صحیح. کچھ دن اور دیں. صحیح. اور حماس اس میں کچھ ایسی چیزیں موجود ہیں جو عرب ممالک کا اور حماس کا کہنا یہ ہے کہ آپ ابھی اس کو اسے ہم کر لیتے ہیں. ایک بڑا جو وہ ہے نا کچھ ترامیم کے ساتھ، جی. وہ ترامیم انہوں نے پیش کر دی ہیں، صحیح. پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ٹیبل پہ پہنچ گئی ہیں ترامیم. اور وہ جو ترامیم ہے ان کے ساتھ ایسا ہے کہ ہم اسے کر لیں، رائٹ. حماس منظور کر لیتی ہے، 2-3 ترامیم اس میں کر دیں. اور بڑی جائے، اور وہ صرف حماس کی نہیں ہے، وہ دوسرے ملکوں کی بھی ہیں. اچھا اس میں نتن یاہو کیسے پھنس گیا ہے، میں آپ کو یہ پہلے تو یہ بتاؤں. جی. نتن یاہو اس میں ایکسپلین. ایسے پھنس گیا، ایک تو 2 اسٹیٹ اس میں آ گیا. میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ وہ 20 نکات کا جو 19واں نقطہ ہے جی. اس جی. میں فلسطینی اسٹیٹہڈ ہے. صحیح. ٹھیک ہے، فلسطین کا اس میں ذکر ہے. اب جو ترمیم آئی ہے وہ ایک تو یہ آئی ہے کہ اسرائیلی فوج اپنی انخلا کا ٹائم ٹیبل دے کہ وہاں سے کب نکلے گی. صحیح. ٹھیک ہے، وہ جو پٹی ہے، جو نقشہ انہوں نے ساتھ اس کی جوڑ دیا تھا، ایک نقشہ اپنے ٹرمپ پلان کے ساتھ. تو باقی ترکی وغیرہ کا کہنا یہ ہے کہ ٹونی بلیئر اور یہ ممبر چیمبر یہ بات کی باتیں یہ بنتے رہیں گے. ابھی آپ ذرا اس کے اوپر، اور اسی لیے حماس کی طرف سے کہا جا رہا ہے، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم اس کو رد کرتے ہیں، انہوں نے کہا ہم اس کو غور کر رہے ہیں، غور کر رہے ہیں، غور کر رہے ہیں، غور کر رہے ہیں. تو وہ پہلی تو شک ٹوٹی گئی اس کی کہ وہ 48 گھنٹے والی، پھر 72 گھنٹے چلے گئے، ابھی یہ 2 دن انہوں نے اور لے لیے، اب یہاں سے ترامیم جائیں گی، اب وہ آگے جاتے ہیں پیچھے. ایسے کیا کریں گے ویسے جی. پریزیڈنٹ ٹرمپ کیا کریں گے؟ جی. مطلب متفق. اسرائیل سے کہیں گے کہ جا کے وہاں پہ نیوکلیر ویپن گرا دو. ٹھیک ہے، یہ کہیں گے نہیں. تو اچھا، تو کر لیں، کر لیں، کہہ دیں، اور اس کے نتیجے میں جو ہے وہ جا کے قتل عام شروع کر دیں وہاں پہ مزید. ایسا کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ پاسبل ہے آج کے سینیریو میں؟ نہیں. ہوا تو ہے ابھی تک، لیکن اب اس کے بعد جی. عرب ممالک آ گئے ہیں نا درمیان میں. یہ پلان جو ہے یہ عرب ممالک کا ہے اور ترکیہ کا ہے، اور پاکستان بھی سائن کیا ہوا ہے. اچھا اب یہ ہے کہ اس میں جو ہے، اچھا اب اس میں سب سے جو حماس کے لیے ایک بات بڑی اس میں میری کچھ لوگوں سے بات ہوئی حماس کے، تو وہ اس میں 2-3 اس میں نقطے بڑے انٹرسٹنگ دیکھ رہے ہیں. جی. پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کی ایک تو ترمیم یہ ہے نا کہ ٹائم لائن دیں. یہ تو بالکل اس کے عرب ملک سارے کھڑے ہیں کہ اس کی ٹائم لائن دیں. اور دوسری جو بات ہے ان کی جی. وہ یہ ہے کہ ایک ساتھ جنگ بندی کا اعلان اور اسی وقت قیدیوں کی رہائی اور ساتھ ہی ارغمالیوں کی رہائی کا ایک فریم ورک ہوگا. صحیح. ایسے نہیں کہ پہلے قیدی چھوٹ جائیں گے، پھر پہلے ارغمالی چھوٹ جائیں گے، پھر قیدی چھوٹ جائیں گے، تو لیوریج کیا رہے گا ان کے پاس. تو ایک ساتھ ہی سارے مراحل جو ہیں یہ پہلے 48 گھنٹوں میں اور فوری طور پہ اس کو کمپلیٹ کر لیے جائیں. یہ ترامیم جو ہیں یہ عرب ممالک کی طرف سے گئی ہیں. اس میں اسٹیو وٹکوف اس وقت انوالو ہیں. صحیح. قطر میں، قطر، اچھا ملک اس میں سعودی عربیہ، قطر، ترکیہ اور مصر، یہ 3-4 ملک اس میں انوالو ہیں. صحیح. پاکستان کی میرا خیال سے شاید پاکستان کے وزیر خارجہ کی جو میں بات سن رہا تھا اسحاق ڈاٹ صاحب کی، تو ان کو شاید علم نہیں کہ وہ جو مذاکرات وہاں ہو رہے ہیں ان مذاکرات کے اندر کیا پروگریس ہوئی ہے، اور ان کو یقیناً بتا دیں گے. صحیح. اچھا اب اس میں جو ہے وہ تو ان کی طرف سے یہ بات جا رہی ہے کہ جی اس میں یہ 2 ترامیم آپ کریں. اچھا حماس کس بات پہ قائل ہوئی ہے؟ جی. حماس کے لیے بڑی ایک، اس میں بڑی ایک ایسی بات ہے جو حماس کے لیے جو ہے نا وہ یہ ہے کہ 250 جو سخت ترین سزائیں کاٹنے والے قیدی ہیں جی. اور 1700 دوسرے، صحیح. ان کی رہائی. صحیح. ادھر سے 48 یرغمالیوں کی رہائی، سیز فائر، اور ادھر سے 250، اچھا وہ جو 250 ہے نا، جی. وہ جو 250 200 250 ہیں، 200 یا 250، وہ جو 250 کی ہیں ٹوٹل 300 ہیں، تو اس میں سے 250 کی بات انہوں نے کی ہے. باقی 50 شاید بعد میں اگلے کسی مرحلے پہ آ جائیں. ابھی 250 کی بات ہوئی ہے. وہ 250 جو جو حماس کے لوگ ہیں وہ حماس کی، آپ سمجھ لیں کہ تقریباً اگلی قیادت ہے پوری. صحیح. اور وہ قیادت ہے جو جس کو عمر قید کی سزائیں ہوئی ہیں ماضی میں، پہلی اور دوسری انتفاضہ کے دوران، اور اس سے پہلے، اور اس مروان برغوثی اور باقی وہ پورے ان کی وہ قیادت جو ہے. اور پلس یہ ہے کہ وہ ساری قیادت اور سیف پیسج، اور یہ عرب ملکوں کی طرف سے ایک ترمیم یہ بھی گئی ہے اور باقی ملکوں کی طرف سے کہ آپ نے جیسے قطر کے ساتھ معاہدہ کی ہے
جی کہ بھی قطر پہ جو اچھا وہ قطر کا آپ کو پتا ہے کیا معاہدہ، اس کی ڈیٹیل یہ ہے جو ہم جی نے کل بھی پہلے بھی ہم بات کر چکے، قطر کے ساتھ انہوں نے جو وائٹ ہاؤس کا ایک اعلامیہ ہے کہ قطر پہ نہیں کریں گے، تو اس میں ایک بات بڑی عجیب سی ہے، بڑی انٹرسٹنگ ہے، جی جی کہ ایک قطر پہ حملہ امریکہ پہ حملہ تصور ہوگا، صحیح، قطر پہ حملہ امریکہ پہ حملہ ہو امریکہ سکتا پہ حملہ، ہاں جیسے پاکستان اور سعودی عربیہ کی طرح امپیکٹ ہو رہا ہے نا ہے، کہ جی جی ایک ملک پہ حملہ دوسرے پہ حملہ تصور ہوگا، اور اس میں مزید ملک آنے والے دنوں میں انشاءاللہ شامل ہو جائیں گے۔ ایسا ہی معاہدہ قطر کے ساتھ بھی ایسے بڑا انٹرسٹنگ ورڈنگ ہے اس کی۔ صحیح، اچھا، اب جو ہے نا یہ تو اس کا مطلب اسرائیل اگر قطر پہ اٹیک کرے گا تو وہ امریکہ پہ اٹیک کر دے گا، تو یہ ایک عجیب سی ایک بڑا انٹرسٹنگ سا ہے، اور یہ کہ دونوں ملک ایک ہی سینٹ کام کے انڈر آتے ہیں، یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ بات ہے۔ اچھا، تو یہ جو ہے یہ اب حماس کے لوگ اس پہ قائل ہو رہے ہیں کہ اس کو یہ ترکیہ نے اور قطر نے باقی لوگوں نے کہا یہ بورڈ ووٹ ساری چیزیں آپ ابھی پہلے آپ اپنے، اچھا پہلی تو سب سے بڑی کامیابی ہے نا جنگ بندی، جی پہلی سب سے بڑی جو یعنی حماس کے لیے دیکھیں نا کیا چیز ہے حماس، اچھا ادھر سے نتن یاہو اور یہ مغربی میڈیا اور سارے ایک پورا گروپ ایسا ہے جو کہ پرووک کر رہا ہے حماس کو کہ تمہاری شکست ہو گئی، تم مارے گئے، یہ تو پلان ادھر کا ہے، یہ تو پلان ادھر کا ہے۔ یہ حماس کے لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں کہ اس میں کون سی چیز ہمارے فیور میں ہے، کون سی چیز فیور میں نہیں ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ دو ریاستی حل کیا ہے یا نہیں ہے، تو وہ نائنٹینتھ میں ہے، نائنٹینتھ جو ہے نا 20 میں سے جو نائنٹینتھ نقطہ ہے نا، جی انیسواں نقطہ، اس میں پیلسٹینین اسٹیٹہڈ ہے، اس کی ٹائم لائن نہیں ہے صحیح، کب تک، تو اس کی ٹائم لائن کی ایک ترمیم ہو رہی ہے کہ اس کی ٹائم لائن بتائیے۔ دوسرا یہ بتائیے کہ یہ بورڈ کب تک رہے گا اور کتنے دن تک رہے گا، اور کیا یہ اس کے نام جو ہیں کچھ ناموں پہ اعتراض ہے اور آگے پیچھے سارا، لیکن یہ اس سے پہلے جو بات ہے نا وہ یہ کہ فوری جنگ بندی، لوگ وہاں سے ڈسپلیس نہیں ہوں گے، اور یہ قیدیوں کی رہائیوں کی رہائی، اور لوگ جنگ بندی، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ جو قیدی وہاں سے رہا ہونے جا رہے ہیں جی وہ بہت بڑی شکست ہے نتن یاہو کی، کہ بھائی آپ نے یہ کیا آخر میں کیا فلسطینی اسٹیٹہڈ کو بھی مان لیا۔ یہ 19th پوائنٹ کو آپ دوبارہ اگر پڑھیں، اس میں آ رہا ہے جناب 20، یہ ٹرمپ پلان ہے، صحیح، اس میں آ رہا ہے کہ کریڈیبل پاتھ وے ٹو سیلف ڈٹرمینیشن، اگر ہم دوبارہ اس کو دکھائیں تو اس میں پیلسٹینین یعنی اس میں ٹائم لائن نہیں ہے صحیح، لیکن اس میں ذکر ہے۔ اچھا، ایشو صرف یہ ہے کہ اس میں وہ جو اسرائیلی فوج اندر موجود ہے، اور یہ بورڈ کی جو تشکیل ہے کہ یہ اوپر ایک بورڈ بیٹھے گا، اس کے ممبرز کیسے ہوں گے، غزہ ہیومینٹیرین فاؤنڈیشن کو تو انہوں نے نکال دیا، لیکن وہ باقی جو شخصیات ٹونی بلیر آئیں گے تو وہ کیسے ہوں گے بیلنس، تو یہ اس میں ایک نقطہ ہے جس میں فلسطین کی ریاست کا معاملہ ہے، 19واں نقطہ ٹرمپ پلان میں۔ جی تو اچھا اس کی ٹائم لائن نہیں ہے، تو ٹائم لائن کو یہ عرب ممالک کی طرف سے جو بات گئی ہے، تو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جب یہ بیان دیا ہے تھوڑی دیر پہلے، تو اسٹیو وٹکوف کے ساتھ مذاکرات چل رہے ہیں، صحیح، اسی میں انہوں نے ایک اور پریشر بنانے کے لیے نا کہ اس کو کریں، میں نے آپ سے کہا نا کہ وہ ٹرمپ خود پھنسے ہوئے ہیں، اس کی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ٹرمپ جو ہے وہ ان کو یہ اچھی طرح پتا ہے کہ دیکھیں یہ جو ایک لوگوں میں دیکھیں نا وہ تو کل بھی میں نے بات کی تھی نا، اے پولیٹیکل تو ختم ہو گیا نا، کوئی فلسطینی دنیا میں اے پولیٹیکل ہے ہی نہیں، بلکہ کوئی ایک شخص دنیا میں ایسا نہیں ہے جو کہ ایک رائے نہ رکھتا ہو فلسطین کے بارے میں آج کی دنیا میں، جی یعنی یا وہ یہ کہے گا کہ بھائی قتل عام ہوا ہے، یا وہ کہے گا نہیں ہوا، یا وہ یہ کہ دونوں کو کنڈیم کرے گا، حماس کو بھی کرے گا کہ تم نے بھی وائلنس کیا ہے، اسرائیل کو کہے گا تم نے جینوسائیڈ کیا ہے، یا اس طرح کے لوگ ہوں گے۔ ایسے لوگ نہیں ہیں جن کا کوئی اوپینین ہی نہیں ہے اس کے بارے میں، اوپینین تو لازمن ہے، تو جب اوپینین ہے تو آپ اے پولیٹیکل کیسے ہو گئے؟ جی تو اے پولیٹیکل فلسطینی کہاں سے ڈھونڈیں گے آپ؟ صحیح، مطلب جن کے بچے مر گئے ہیں، جن لوگ فاقے سے وہاں پہ جانے دے رہے ہیں، تو وہ کیسے آپ کہتے ہیں کہ یہ پولیٹیکل ہوگا؟ اچھا جی، اور یہ ارب خرب پتی جو بلینئر کلب آ رہا ہے وہاں پہ، یہ اے پولیٹیکل ہیں سارے، کیا جو باقی بورڈ میں آ رہے ہیں ٹونی بلیئر سمیت؟ تو یہ جو ہے نا یہ اب یہ بورڈ کی تشکیل، اور لیکن اس میں جو سب سے بڑا حماس کو ایک چام نظر آ رہا ہے نا، وہ اس کے پہلے 3 4 جو انیشل شکیں ہیں نا، کہ جس میں جنگ بندی فوری، یہ کروا لیتے ہیں فوری جنگ بندی، جی ساتھ ہی ایک دم سے قیدیوں کا، اور ساتھ ہی یہ روالیوں کی رہائی، اور اس کے ساتھ ہی ایک جو ٹائم لائن ہے، اور اسرائیلی فوج کا نکلنا، اسرائیلی فوج کا نکلنا، کیونکہ صحیح، دوسری فوج کیسے جائے گی، وہ یہ پیری میٹر کا جو چکر ہے اسرائیلی فوج کا،
इसको भी एक ये अरब मुल्कों की तरफ से ذہن में रखिएगा, क्योंकि अरब मुल्कों ने अपनी फौजें भेजी ना इस्लामी मुल्कों ने, तो वो अंदर जाके क्या इसराइल की फौज के साथ खाना जंगी होगी क्या अंदर? तो वो ये बात जो है ये उनकी तरफ से की गई है। तो प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है वो अब इस पे बात करें, प्रेसिडेंट ट्रम्प का कोई इस वक्त दूर दूर तक कोई तल अवीव में उनका कोई प्लान नहीं है अपना कोई, या हो सकता है कोई हो बिजनेस वगैरह शुरू करने का, लेकिन ज्यादा उनका जो प्लान है वो या तो ये है कि गजा के अंदर है, या वो ये है कि इधर है, ये जो मशरिक़ वस्ता की रियासतों में। और गजा में तभी होगा जब यहाँ से फंडिंग होगी, यहाँ से फंडिंग नहीं होगी तो वहां पे खाक होगा। और यहाँ पर अब देखें ये जो बड़ा अफसोसनाक वाकया पेश आया है ना मैनचेस्टर में, जी जी। कि जिसमें एक सिनागोग पे बड़ी टेररिज्म, मैं स्टेट टेररिज्म, वहां पे कोई बंदा गया है उसने जाके वहां पे मर्डर कर दिया सिनागोग, ट्रेजिक। लेकिन मसला ये है कि ये वाकयात फिर फैलेंगे ना सारी जगहों पे, ये तो फिर वाकयात खत्म थोड़ी हो, रेडिकलाइजेशन या जिसको जो भी नाम दें, इंतहा पसंदी, वो एक तरह से शुरू करेगा नेतन्याहू जैसा आदमी, तो दुनिया भर में फिर ये तो शुरू हो जाएगा सिलसिला। और उसमें किसी भी मुल्क में कहीं पर भी खुदा न खास्ता ऐसे वाकयात पेश आ सकते हैं, और कहेगा मैंने, और फिर नई ब्रिगेड जन्म ले लेंगी, नए ग्रे जोन वॉरफेयर में चला जाएगा। तो प्रेसिडेंट ट्रम्प भी इसमें फंस गए हैं कि मैं इसको जल्दी खत्म करवाऊं, क्योंकि उधर जो है ना उन्होंने जेलेंस्की को तो काबू में रखा हुआ है ना, देखिए ना, वो तो उधर तो जेलेंस्की, वो म्यूनिख एयरपोर्ट बंद हो गया कल, वो उन्होंने ड्रोन देख लिए जर्मनी के अंदर, उन्होंने म्यूनिख एयरपोर्ट बंद कर दिया, सारी रात कल म्यूनिख एयरपोर्ट बंद रहा है। लेकिन ये है कि वो प्रेसिडेंट वो उधर उन्होंने कहा इंटेलिजेंस शेयरिंग भी होगी, साथ ही वो असला भी देना है, नहीं देना, कब होगा, क्या होगा, तो वो प्रेसिडेंट ट्रम्प अब जान छुड़ाना भी चाह रहे हैं, लेकिन वो फंस भी गए हैं इसके अंदर, क्योंकि जाहिर है जो कारोबारी हल्का आसपास है वो उसमें अपना वो चाहता है कारोबार करे, लेकिन कारोबार तो ये तो नहीं कि कारोबार के लिए वहां पर जो है मस्जिद पूरी वेव आ जाए। अब तो मैंने आपसे कहा ना कि अब्राहम एकट तो एक तरफ चले गए, अच्छा अब्राहम एकट का क्या बनेगा अगर ये जी नेतन्याहू से कहते हैं कि तुम जो ये अटैक ये दोबारा शुरू कर दो, तो अच्छा फिर अरब मुल्कों की भी तो एक अपनी वो है, अरब और इस्लामी मुल्क जो हैं उनकी भी तो बहुत बड़ी वो है ना, कि भाई हमने करवाया है ये सारा मसला, ये देखिए हमने ट्रम्प से मनवाया है। और ट्रम्प सबको जो है वो पता चला कि बात ही नहीं किसी की सुन रहा, तो वो फिर अजीब उनके अपने मुल्कों में भी तो एक अजीब सूरत हाल डेवलप होगी ना, जी। कि भाई एक मिनट, ये सऊदी अरेबिया, फ्रांस, बर्तानिया, यूरोप, सारे मुल्क आगे पीछे दाएं बाएं सारी दुनिया खड़ी है, तो प्रेसिडेंट ट्रम्प को एक कल भी मैंने बागी चूहा सा आगे निकल के भाग जाता है और मनवा जाता है, ये क्या है भाई, ये कैसे हो रहा है? तो अरब मालिक भी इस वक्त बड़ा इसको संजीदगी से देख रहे हैं। और ये होता है, मैं बताऊं, वो खुद मुल्क नहीं कर रहे होते, वो फिर कह देते हैं कि अच्छा जी जिसने करना है करे, हम नहीं है दरम्यान में, भाई हमसे बात नहीं करो, क्योंकि आपको याद है ओमान में भी पहले मुज़ाकरात हो रहे थे और ईरान पे अटैक कर दिया था इसराइल ने। तो ये प्रेसिडेंट ट्रम्प भी चाह रहे हैं कि इसे जान छुड़ाएं, वो सुना रहे हैं इसको, अच्छा नेतन्याहू भी चाह रहा है कि ये ना करे, हमास किसी तरह ना कर दे, ठीक। ताकि किस्सा ही खत्म हो, मुझे एक फ्री हैंड मिले और मैं जाके मारना शुरू कर दूं, शहीद करना शुरू कर दूं मजीद फलस्तीनियों को। ये दो तीन कंडीशन बीच में डाल दी है अरब ममालिक ने। एक कंडीशन तो डाली है कि टाइमलाइन, दूसरी है कि इसराइली फौज का इनखला वहां से कैसे होगा, इसकी टाइमलाइन दें, और तीसरा जो है वो ये डाला, और बाकी बोर्ड के हवाले से वो हमास के लोग भी इसको बोर्ड को कहते हैं ठीक है, असल तो बात ये है कि उनके 250 लोग रिहा होके आ जाएं तो वो उनकी पूरी आगे की क्यादत है। और ये नेतन्याहू के लिए एक इससे बड़ा कोई इससे बड़ी कोई शिकस्त नहीं होगी, इसराइल की जो फीलिंग है वो ये है कि शिकस्त नहीं होगी कि 250 कैदी और 1700, 251 और 1701, 48 के बदले में वो छोड़ रहा है, 48 के जी बदले वो छोड़ रहा है ये सारे लोग, और सेफ पैसेज। अच्छा फिर उन मुल्कों के साथ भी वो कह रहे हैं कि जी मुआहिदा वैसे ही हो जैसे कतर के साथ हुआ था, यानी मिसाल के तौर पे वो किसी भी मुल्क में रहें, तुर्की में रहें, सऊदी अरेबिया में रहें, किसी यूरोपीय मुल्क में रहें, तो वही गारंटी उन मुल्कों को दी जाए बता के कि भाई ये आपके हमला जो है हम पे तस्वुर होगा जैसे कतर को आपने दिया है। अगर तो फर्ज करें तुर्किया में चले जाते हैं हमास के कुछ रहनुमा और वहां जाके रहने लगते हैं, या किसी और मुल्क में रहने जी। लगते हैं, और उनको पता चला वहां पे हिट कर दिया इसराइल ने, तो फिर तो ऐसा ही मुआहदा उनके साथ भी किया जाए सबके साथ। तो प्रेसिडेंट ट्रम्प अब सबको गारंटी देंगे क्या? ये तो आर्टिकल 5 वाली गारंटी है, जी ये तो वो गारंटी है जो के लिए जेलेंस्की जो है बेचारा रो रो के हलकान हो गया 3 सालों में, कि मुझे किसी तरह से गारंटी दी जाए कि मैं नेटो का, ही तो आर्टिकल 5 वाला है ना, कि जी। आप कतर पे अटैक, अमेरिका पे अटैक तस्वुर होगा, ये तो बड़ा एक जो है एक बड़ा ऐसा मेरा नहीं ख्याल कि कभी अमेरिका ने अदर देन नेटो किसी और मुल्क के साथ किया है मुआहदा।
تو سیکورٹی گارنٹیز وغیرہ دی ہیں، لیکن ایسا معاہدہ تو یہ تو بڑا زبردست معاہدہ کیا ہے انہوں نے قطر کے ساتھ. تو یہ ہے کہ اب انہوں نے کہا ہے کہ میں اس کو اتوار کی شام تک کا ٹائم ان کو دے رہا ہوں. یہ ذہن میں رکھیں کہ خون بہت گر چکا ہے. جی اور نتن یاہو جو ہے وہ یہ بات بہت اچھی طرح جانتا ہے کہ اگر وہ یہ فلسطینی ریاست کا اعلان اس میں مینشن ہو گیا، اچھا ہو چکا ہے ٹرمپ پلان میں نے کہا نا 19واں جو نقطہ ہے وہ فلسطینی ریاست ہے. صحیح. تو اس کا مطلب ہے کہ دنیا جو ہے وہ کیا فلسطینی ریاست کے اوپر حماس، یعنی حماس مانتی ہے کہ ہم مانتے ہیں اس کو ختم، تو ساتھ ہی وہ جنگ بندی ہو جائے فوراً. صحیح. اور ادھر سے 48 گھنٹوں 72 گھنٹوں کے اندر ادھر سے یہ رمالی ادھر سے قیدی ایک ساتھ رہا ہو جائیں اور ساری فوجیں تیار ہو جائیں اور یہ اندر پہنچ جائیں. اور جو اس کے لیے تیار ہیں ایجپٹ اور قطر، اور یہ تو فوری طور پہ ترکیہ تیار ہے، سارا یہ سارے ملک تیار ہیں. اور آج ایک نیا مسئلہ بھی کھڑا ہو گیا ٹرمپ کے لیے. ایک اور فلوٹیلا چل پڑا ہے وہاں سے جناب. صحیح. ایک اور فلوٹیلا جو ہے وہ اٹلی سے چل پڑا ہے. جی اور اس میں 100 سے زیادہ اس میں لوگ ہیں، خواتین ہیں، اس میں لائرز ہیں، اس میں میڈیا کے لوگ ہیں، اس میں بہت سے یورپ کے لوگ. وہ ایک اور نیا چل پڑا ہے فلوٹیلا. یہ پچھلے فلوٹیلا کو انہوں نے یہاں پہ اشدود میں بھیجا تھا. ان کا خیال یہ تھا کہ ہم ان کو، پہلے تو پریشر آیا کہ ان کو چھوڑ دیا جائے. ان کے ہاں جو انتہا پسند ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ان پہ ٹرائل کر کے ان کو کچھ دن رکھا جائے تاکہ یہاں پہ جو ہے وہ، تو ابھی یہ بات کر ہی رہے تھے تو خبر آ رہی ہے کہ جی ایک اور فلوٹیلا چل پڑا ہے اور وہ جو ہے وہ تیزی کے ساتھ آگے آ رہا ہے. وہ زیادہ ٹائم نہیں لے گا اور صحیح. وہ اگلے چند دنوں کے اندر جو ہے وہ یہاں پہ پھر دوبارہ غزہ میں اٹیمپٹ کرے گا اور وہ پھر گھسے گا. اور پھر ایک تیسرا تیار ہو رہا ہے. اگر یہ اریسٹ ہو گئے تو پھر تیسرا، پھر چوتھا، وہ لائن لگ رہی ہے پوری یورپ کے اندر. تو یہ صحیح. بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو رہا ہے کہ بھائی یہ اتنے سارے لوگوں کو یہاں پہ کیسے، یہاں پر کسی ملک کا شہری کوئی مرا گیا تو اسرائیل کے گلے پڑے گا وہ سارا معاملہ. اور ہمارے سینیٹر مشتاق صاحب اور ایک اور ہمارے پاکستانی بھی وہاں پہ، ایک سے زیادہ ہمارے ہیں وہاں پہ. اللہ تعالیٰ انہیں اپنے حفظ و امان میں رکھے اور وہ واپس آئیں کسی طرح. وزارت خارجہ اس میں ایکٹیو ہو اور ان کو کسی طرح سے واپس لایا جائے، جلد سے جلد بات کی جائے اور ان کو واپس لایا جائے. اللہ تعالیٰ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. لیکن یہ کہ ان کو مختلف جیلوں میں ایک ساتھ نہیں رکھ رہے، ان کو مختلف جیلوں میں، ان کا نام بھی نہیں بتا رہے جیلوں کا جہاں پر ان کو رکھا جا رہا ہے. پہلے یہ تھا کہ اسدود میں رکھا ہے، لیکن پھر اس کے بعد یہ اطلاع آ رہی ہے وہاں پہ کہ ان کو ڈسپرس کر رہے ہیں مختلف جگہوں پہ ایز اے ہیومن شیلڈ. کہ جی یہاں پر اگر حملہ ہوتا ہے حوتیز کی جانب سے تو ہم یہ کہیں گے کہ حوتی کا حملہ تھا، یہاں پہ رکھا ہوا تھا ان کو، تو یہ حوتی کے حملے میں یہ خدا نخواستہ ان کو نقصان پہنچ گیا. جی ڈاکٹر تو صاحب. وہ جو حوتیز ہیں یمن سے، جی وہ بھی تھوڑا سا اس کے اوپر ہولڈ بیک کر رہے ہیں. اچھا پریزیڈنٹ ٹرمپ پہ پریشر اس لیے زیادہ بڑھ گیا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ ایک بڑے اسلامی ملک کا دورہ کرنے جا رہے ہیں چند دنوں میں. صحیح. بریک کے بعد ڈاکٹر جی ڈسکس کر لیتے جی، ہیں. بریک جی بات کریں. ناظرین بڑے واپس آتے اسلامی ہیں. ملک کا دورہ کرنے جا رہے ہیں تو وہ اس قتل کے دوران دورہ کریں گے وہاں کا. جی جی ناظرین واپس آتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر صاحب، اعظم نذیر تار صاحب نے کہا ہے کہ آزاد کشمیر کی نشستوں کے خاتمے کے لیے بڑے پیمانے پر آئینی ترمیم درکار ہے. کیا موجودہ سیاسی حالات میں ایسی ترمیم جو ہے مکمل نظر آتی ہے؟ معاہدہ ہوگا تو پھر کوئی ترمیم یا جو بھی راستہ نکل آئے گا. میرا خیال ہے کہ اچھی خبریں آ رہی ہیں، ابھی تک تو بڑی اچھی خبریں آ رہی ہیں وہاں سے آزاد کشمیر سے. جی امید کرتے ہیں کہ لچک دکھا کے اور کوئی مطلب ہے کہ راستہ نکل آئے گا اس کا. میں تو پر امید ہوں، اور اگر یہ نہیں نکلتا تو پھر مین میڈ کرائسس ہے. میرا خیال نکل آئے گا راستہ. ابھی تک تو جو اطلاعات آ رہی ہیں، مسعود خان صاحب وہاں پہ موجود ہیں، باقی زعما موجود ہیں، وہ سمجھتے ہیں صورتحال کو. تو میں امید کرتا ہوں کہ آج رات تک یا کل صبح تک آ جائے گی. نہیں آئے گی تو پھر اس پہ بات کریں گے. صحیح. اچھا میں آپ سے جو یہ بات کہنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے وہ ایک بڑے اسلامی ملک کا دورہ کرنا ہے انہوں نے اگلے چند ہفتوں میں. جی اگلے چند ہفتوں میں انہوں نے ایک بڑے اسلامی ملک کا دورہ کرنا ہے. اور اس سے پہلے پہلے وہ تھوڑا سا اس وقت یہ پریشان بھی ہو رہے ہیں کہ یہ جلدی مسئلہ ختم ہو، کیونکہ جس ملک کا انہوں نے دورہ کرنا ہے وہ ملائیشیا. صحیح. انہوں نے ملائیشیا کا دورہ کرنا ہے. اور ملائیشیا کا دورہ انہوں نے کرنا ہے یہی 26 27، یہ جو اکتوبر کے جو آخری ہفتے ہیں، جی آخری جو دن ہیں، آخری شرح، اس میں انہوں نے، یہ ان کا پہلا دورہ ہے انڈو پیسیفک کا. صحیح. انڈو پیسیفک ریجن میں وہ جو آ رہے ہیں تو یہ ان کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے. شروع میں انہوں نے جو ہے وہ دورہ کرنا ہے، اس کا آغاز جو ہے نا وہ
آسیان سمٹ ہو رہی ہے، اور جو صدر انور ابراہیم ہے ان کی دعوت انہوں نے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے قبول کر لی ہے غالباً، صحیح. اور وہ آسیان کے اجلاس میں شریک ہوں گے. اچھا، آسیان کا ہم بہت دفعہ ڈسکس ہوتے ہیں، بڑا بڑا امپورٹنٹ فورم ہے یہ. آسیان کا 11 اس کے اراکین ہیں. ابھی تک تو 10 ہیں، 11واں جو ہے ایسٹ تیمور اس میں شامل ہو جائے گا. تو یہ صحیح. بڑا ایک اسٹرانگ قسم کا ایک بہت زبردست پلیٹ فارم ہے. اور اس میں برونائی ہے، اس میں کمبوڈیا ہے، اس میں تھائی لینڈ ہے، اس میں لاؤس ہے، اس میں جو ہے وہ فلپین ہے، اس میں یہ سب بہت سارے، ملائیشیا ہے، یہ سارے ملک ہیں، اس میں انڈونیشیا ہے. تو یہ جو ملک ہیں، اور پھر اگر آپ اس میں اس کے پارٹنر میں چلے جائیں تو اس میں کینیڈا ہے، اس میں آبزرورز میں ای یو ہے، اس میں پھر اچھا رشیا بھی ہے اس میں جو ہے وہ جو چائنا، جاپان، یہ ملک سارے جو ہیں اس کا حصہ ہیں، مختلف حیثیت آبزرور یا پارٹنر. تو وہ جو پارٹنر کے طور پہ امریکہ اس میں جو ہے وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو دعوت دی، انہوں نے دعوت قبول کر لی، اور بلکہ وضاحت انہوں نے کی جی. کہ میں آسیان میں آ رہا ہوں. میں یہ کوئی بائیلیٹرل دورہ نہیں کر رہا اس کا، ملائیشیا کا، ان حالات میں کیونکہ وہاں پہ ایک دم سے ہنگامے شروع ہو گئے کہ بھائی آپ یہ قتل عام ہو رہا ہے وہاں پہ غزہ میں، تو آپ ٹرمپ کو کیوں بلا رہے ہیں. تو پھر انہوں نے وضاحت کی، ملائیشیا کی طرف جو وضاحت ہوئی کہ بھائی آسیان کی سمٹ میں وہ آ رہے ہیں، یہ ایک آسیان میں وہ آ رہے ہیں، وہ کوئی نہیں. انہوں نے کو بلایا کیوں آپ نے؟ قتل عام غزہ میں ہو رہا ہے، ملائیشیا میں ہوا، زبردست مسلمان ہیں وہاں پہ. اور اچھا، ایک اور ملائیشیا کی بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ وہ یہ بیلٹ اینڈ روڈ کا بھی حصہ ہے. صحیح. یہ بیلٹ اینڈ روڈ کا حصہ ہے، BRI کا حصہ ہے. اور وہاں پر خاص طور پہ جو ایسٹ کوسٹ ان کی ریل لائن بنی ہوئی ہے وہ، اور کوانٹم پورٹ، اور یہ سارے پہلے ہم ڈسکس کر چکے ہیں. وہاں پہ کافی اچھی ہے. اور انور ابراہیم جو ہیں یہ پرو چائنا تصور ہوتے ہیں. صحیح. اور ان سے پہلے ہمارے بڑے زبردست دوست پاکستان کے، یہ بھی بڑے زبردست دوست ہیں پاکستان کے، لیکن ان سے پہلے جو مہاتیر محمد تھے، جی. مہاتیر محمد بہت زیادہ چائنا کو پسند نہیں کرتے تھے. ریزنز میں نہیں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن وہ ذرا ان کا جو نقطہ نظر تھا اکانومی کے حوالے سے، ورلڈ ویوز میں چائنا کو وہ زیادہ نہیں کرتے تھے. یہ جو ہیں یہ چائنا کے قریب تصور ہوتے ہیں. جی. تو انور ابراہیم جو ہیں یہ یہاں پہنچ رہے ہیں جناب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے 25-26 تاریخ کو. اس میں دوسری اس کی امپورٹنس یہ ہے کہ یہاں پہ انڈین پرائم منسٹر مودی بھی آ رہے ہیں، صحیح. اور کوشش ہو رہی ہے کہ انڈین پرائم منسٹر مودی کی ملاقات اگر ہوتی ہے تو پھر پرائم منسٹر مودی کا جانا بنتا ہے، اور اگر نہیں ہوتی تو شاید پرائم منسٹر مودی نہ جائیں، کیونکہ صحیح. وہ پھر بہت ہی عجیب میسج آئے گا. تو کوشش یہ ہو رہی ہے کہ پرائم منسٹر مودی کی اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ سے ملاقات ہو جاتی ہے تو پھر پرائم منسٹر مودی جائیں گے. تو اس ملاقات کے لیے انڈین ڈپلومیٹس بھی اور امریکن ڈپلومیٹس بھی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے ٹیرف کا رولا ختم ہونا ضروری ہے. اور یہ بھی بات ہونی ضروری ہے کہ وہاں پہ سب کے سامنے پریزیڈنٹ ٹرمپ یہ بات نہ کریں کہ بھئی میں نے 6 جہاز گرا دیے تھے، 7 جہاز گرائے تھے، ان کے 7 جہاز گرائے تھے، 7 جی. جہاز گرا دیے تھے، اور یہ دیکھیں بڑا زبردست آدمی پرائم منسٹر مودی، اور انہوں نے کہا میرے کہنے پہ ایسا ایسا کر دیا تھا. یہ بھی ایک رولا پڑا ہوا ہے. تو بہرحال ابھی پرائم منسٹر مودی جو ہیں وہ اعلان تو ہو گیا ہے کہ جا رہے ہیں وہ، لیکن ابھی فائنلائز جو ہے وہ ذرا ذرا یہ ہوگا کہ کیا بات وہاں پر کوئی مطلب کیسے ہوگا، کیونکہ صحیح. شائعہ ہوگا، زورانہ ہوگا، کہیں نہ کہیں تو ملاقات ہوگی. بایولیٹرل ملنا ظاہر ہے، اگر ملتے ہیں تو مسئلہ، نہیں ملتے ہیں تو بھی ایک مسئلہ کہ پرائم منسٹر مودی تھے اور ٹرمپ تھا اور میٹنگ نہیں ہوئی، اور ملتے ہیں تو میڈیا کے سامنے کیا بات کرتے ہیں، پھر ویسے بی ویزا یہ وہ. تو بڑا اس وقت ایک، لیکن یہ بہت کچھ ہونے جا رہا ہے. صحیح. اس سے پہلے انہوں نے رولا ختم کروانا ہے، کیونکہ اس کے بعد انہوں نے جاپان جانا ہے، اور پھر ساؤتھ کوریا جانا ہے، اور شی جن پنگ سے ملنا ہے. جی. شی جن پنگ سے ملنا ہے، وہ اسی مہینے کے تو اکتوبر شروع ہو گیا نا. جی. تو ایپیک کا اجلاس شی جن پنگ سے ملنا ہے، اور وہی چاہتے ہیں کہ وہاں پر وہ جو ہے وہ نارتھ کوریا کے جو ہیں وہ بھی آ جائیں، سربراہ آ جائیں جی. کسی طرح سے، وہ بھی آ جائیں. وہ ایپیک کا ہے. جی. اچھا، یہاں پہ شی جن پنگ نہیں آ رہے آسیان میں. حالانکہ شی جن پنگ یہاں آ سکتے تھے، لیکن وہ اس لیے نہیں آ رہے کہ یہاں ٹرمپ آ رہے ہیں، ورنہ شاید وہ آتے پہلے. یہ ان کی جو ڈپلومیسی چل رہی ہے کافی عرصے سے، تو اس میں ان کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے. اب یہ ہے کہ انہوں نے پہلے تو یہ تھا نا کہ ایپیک میں جانا ہے، تو وہ تو سمجھ میں آتی تھی بات کہ ایپیک کا تو ہم کافی کہ شی جن پنگ سے ملنا ہے. لیکن یہ جو انہوں نے آسیان بیچ میں ڈال دی ہے، اور وہ بھی ملائیشیا میں ڈال دی ہے، اور وہ بھی ایک اسلامی ملک میں ڈالا ہے، تو ان کی پوری کوشش ہوگی کہ وہاں سے پہلے یہ تو ختم کروائیں نا، حماس والا، غزہ والا، ورنہ تو وہ نعرے لگ رہے ہوں گے دورہ ہی پوسٹ پون کر دیں گے اپنا. ان کو کیا ضرورت ہے وہاں جا کے، اور وہ پورا جو ملائیشیا کہیں گے بھائی آپ کیا خطرے آؤ. بڑے ملائیشیا میں اس وقت
فلسطین کے حق میں مظاہرے بھی ہو رہے ہیں اور بڑی تنقید بھی شروع ہو گئی ہے صدر انور ابراہیم پہ، آپ نے کیوں بلایا ہے ٹرمپ کو؟ تو وہ پریزیڈنٹ جو پرائم منسٹر انور ابراہیم ہے وہ قائل کر رہے ہیں سب کو کہ بھائی ایسا ہے کہ یہ آسیان کے لیے آ رہے ہیں. انہوں نے کہا اچھا ہم بائیک آؤٹ کرو. یہ تو اس سے پہلے انہوں نے یہ بھی مسئلہ حل کروانا ہے، ورنہ پتہ چلا کہ وہ آسیان کا دعوت نامہ چلا گیا واپس. انہوں نے دعوت نامہ قبول کر لیا ہوا ہے. یہ بڑی ایک انٹرسٹنگ سینیریو ہے نا. جی ٹرمپ دعوت نامہ قبول کر چکے ہیں، کہہ رہے میں جا رہا ہوں، ادھر جاؤں گا، میں آسیان کے ملکوں کو سب کو بتاؤں گا کہ یہ جو ساؤتھ چائنا سی ہے یہ کیا ہے اور ایسٹ یہ کیسے ہوگا اور یہ ہوگا، وہ بتا جانا چاہ رہے ہیں وہ، کیونکہ ایک ہی فورم پہ بہت سے ملک ملیں گے نا ان کو. جی اب یہ ہے کہ وہ تو اس سے پہلے ابھی حلق میں ڈگ گیا ہے کہ جناب اس کو کیسے. اور میں آپ کو ایک بات یہ بتاؤں کہ یہ تو جینوسائیڈ ہے، صحیح اور اس میں نتن یہو یہ پرووک کر اس کی پوری کوشش ہے کہ حماس کسی طرح سے اس سے نکل جائے، اور حماس کی اور عرب ممالک کی کوشش ہے کہ یہ 2-3 ترامیم ہو جائیں. ایک تو ٹائم لائن طے ہو جائے، جی بورڈ کو وہ کہتے ہیں ہم نپٹا دیں گے، وہ بورڈ کا وہ کہتے ہیں یہ چھوڑ دیے، جو نام ہم ڈالیں نا تو ادھر ہی آئے گا نا. ٹونی بلیئر عرب ملکوں میں ادھر گھوم رہا ہوگا نا. تو دیکھیے میرا ان کو سجیشن ہے ٹونی بلیئر کو، پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ نہ اب دوبارہ پھٹے میں نہ پڑیں، مگر چلیں پڑھ رہے ہیں تو پڑھیں، ان کی مرضی. وہ کہہ جی رہے ہیں کہ قیدی چھڑاؤ، ادھر سے یہ بندے ان کے چھوڑو، اپنے 250 قیدی چھوڑاؤ، جنگ بندی کرواؤ، اس کی ٹائم لائن لو کہ یہ کتنی دیر میں اسرائیلی فوج نکلے گی باہر. اندر بیٹھی رہے گی تو عرب ملکوں کی اور اسلامی ملکوں کی فوج کیسے جائے گی؟ تو خانہ جنگی ہو جائے گی. اس کی ٹائم لائن یہ 2-3 ترامیم بڑی امپورٹنٹ ہے. صحیح جنگ بندی، فوری جنگ بندی، جی یعنی ابھی حماس نے کہہ دیا کہ ہمیں منظور ہے ان ترامیم کے ساتھ. صحیح ٹھیک ہے، وہ ترامیم طے کر رہے ہیں کون ابھی؟ اچھا یہ نہیں کہ طے نہیں ہو رہی، جی جی اسٹیو وتکوف لگے ہوئے ہیں اس پہ، اسٹیو وتکوف لگے ہوئے ہیں، پوری کوشش ہو رہی ہے. اور بلکہ میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات بتاؤں، جی پہلی دفعہ عرب ممالک نے ایک اسٹریٹ میسج ایک اور صاحب کو بھیجا ہے، جی اور ان صاحب کا نام ہے جیرڈ کشنر. اسٹریٹ میسج گیا ہے جیرڈ کشنر کو، کیونکہ ابھی تک تو یہ تھا کہ جیرڈ کشنر کو میسج گیا ہے کہ 1 منٹ ہے، جو یہ اسٹیو وتکوف تو کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ نے کیا ہے. ادھر بھی وہ خواجہ آصف اور اسحاق ڈار والا چکر چل رہا ہے نا. جی وہ کہتے ہیں کہ یہ اسٹیو وتکوف تو کہہ رہے ہیں میں نے سارے معاملات طے کر لیے تھے، آپ اور ٹونی بلیئر لے کے یہ پھڈا لے کے بیچ میں پڑے ہیں، تو آپ ذرا یہ بتائیں کہ آپ کہاں سے آگے بیچ میں. تو وہ جیرڈ کشنر نے بھی تو بزنس کر رہے، وہ کہہ رہے ہیں جیرڈ کشنر کہ بھائی 1 منٹ، وہ تو ایلیکس وتکوف جو ہے وہ زیادہ کر رہا ہے کاروبار. تو یہ اب انہوں نے عرب ممالک نے پہلی دفعہ اسلامی ملکوں نے جیرڈ کشنر کو بھی اس میں انوالو کر لیا ہے کہ اس کو یہ ترامیم اب آپ کروائیں گے صحیح تو بات آگے بڑھے گی. جی جی تو بہت بڑے شکریہ. انٹرسٹنگ اگلے چند روز ہیں، اور دعا ہے کہ کل تک کوئی اچھی خبر آئے دنیا میں امن کے حوالے سے، غزہ کے فلسطینیوں کے حوالے سے، اور کشمیر کے معاملات حل ہوں، پوری دنیا میں امن ہو، یہ یوکرین کا معاملہ بھی حل ہو کسی طرح سے. جی جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ناظرین اس کے ساتھ آج کا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا. مجھے اسمیرا اسلم کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. جی ڈاکٹر صاحب. اپنے دوستوں رشتہ داروں گردنواہ کے لوگوں کا سب خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.